ब्लू वर्ल्ड भागेगा, सोनो टीवी भागेगा, ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भागेगा, इससे जुड़ी और चीज़ें भागेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने कमिंग सून के बहुत सारे क्लिप्स हमारे पास देखे, जिसमें टीजर्स भी आपको मिलते रहे, बताते रहे कि कुछ बड़ा आपके सामने होने जा रहा है। तो बड़े में कुछ ऐसा है कि साद नज़ीर साहब के आपने बड़े इंटरव्यू देखे हैं। आज साद नज़ीर साहब जैसा ही एक चेहरा हम लेकर आपके सामने आए हैं, और वालिद का नाम सेम है, दोनों भाई हैं, और नाम इनका है बुरैर नज़ीर। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो कि कहलाता है ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से। ये ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, ये मेन जीटी रोड पर वाक़या है। इसकी लोकेशन क्यों बहुत ज़्यादा अहम है, इस लोकेशन को क्यों सिलेक्ट किया गया, ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है, और बहुत सारे सवालात कि इनके अंदर जो जो चीज़ें ये ऑफ़र कर रहे हैं, शॉप्स हैं, ऑफिस हैं, फ्लैट्स हैं, वटेवर जो कुछ भी इसमें मौजूद है, और इस पूरे प्रोजेक्ट का ब्लू वर्ल्ड से क्या ताल्लुक है, ये सब जानेंगे। चौधरी बुरैर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सर। अच्छा बुरैर नज़ीर साहब, प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी एक नामी ग्रामी प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। एक वक्त था जब ब्लू वर्ल्ड सिटी को हमने काम स्टार्ट किया था, तो उस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी के लोग हमें कहा करते थे ये फ्रॉड है, ये भाग जाएगा, ये काम नहीं करेगा, अनकरीब बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जाएंगे, फाइलें बहुत भेज दी हैं। लेकिन उसके होते होते ब्लू वर्ल्ड एक नाम बना गया और अचानक से ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सुनने में आ रहा है। तो ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है, इस पर बात करेंगे। पहले कुछ बताइएगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी में आप क्या किरदार अदा करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक खूबसूरत गुलदस्ता है बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स का जो एक विजन के साथ काम कर रहे हैं सोसाइटी को डिलीवर करने के लिए। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सबके लिए टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से, जैसे हम पाकिस्तान फर्स्ट पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी की बात करते हैं, जहाँ पे साद साहब हो गए जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, नईम साहब हो गए जो कि लैंड एक्विजिशन के एक्सपर्ट्स हैं, इसी तरह से सरफराज भाई, अरशद गोंदल साहब, फिर हमज़ा भाई, और इस तरह से अभी फरीद ज़का बाजवा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सारी टीम जो है ये मिल के काम कर रही है इस प्रोजेक्ट को रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देने के ऊपर। तो जहाँ पे मेरी, आपने पूछा कि मैं उस डोमेन में क्या कर रहा था, तो जी मेरा क्योंकि पिछले लम से ग्रेजुएट करने के बाद सारा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट सेक्टर में ब्रांड मैनेजमेंट का था, तो उस चीज़ को साद भाई ने एक दिन, मैं मजाक करता हूँ कि एक इवेंट हो रहा था, जब फर्स्ट लॉन्च इवेंट था, तो उस इवेंट की मीटिंग के अंदर उन्होंने मुझे बुलाया कि यार मैं ज़रा थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम थोड़ी देर इसको हैंडल कर लेते हो। तो वो इवेंट हुए 4 साल हो गए हैं, आज तक उस इवेंट से मैं बाहर नहीं निकल पाया। रगड़ा गया। ये एंट्री हुई आपकी ब्लू वर्ल्ड? ये एंट्री हुई जी ब्लू वर्ल्ड के अंदर। तो बेसिकली जी जितना भी ब्रांड कम्युनिकेशन रिलेटेड है, जिसको हम ब्रांड मैनेजमेंट कहते हैं, नॉट सेल्स और प्राइसिंग या वो वाली चीज़ें मेरी हार्डकोर डोमेन नहीं है। माय हार्डकोर डोमेन इज़ ब्रांड मैनेजमेंट। फिर उसके अलावा जितनी भी हम लाइफ ब्रिंगिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि सेकंड कप हम लेके आए, हम सॉल्ट एंड पेपर लेके आ रहे हैं, इस वक्त बात हो रही है स्काई डाइव दुबई की तरह का यहाँ पे फ्री फॉल का मॉड्यूल लेके आने के लिए कि हम प्रोजेक्ट के अंदर उसको एग्जीक्यूट करें। इसी तरह हम 4x4 रैली के ऊपर काम कर रहे हैं कि जी यहाँ पे एनुअल उसको एक फ़ीचर बनाया जाए। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ ब्रिंगिंग है, फिर जो हमारे जितने इवेंट्स होते हैं उनकी इवेंट मैनेजमेंट, और जितनी भी मार्केटिंग ऑप्स के काम हैं, ये जो बिल बोर्ड्स लगने हैं, कम्युनिकेशन जनरेट होनी है, यहाँ पे जितनी भी इवेंट से रिलेटेड आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो आप डेवलपमेंट वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के आप खुद चैम्पियन हैं। सो यू नो इट टेक्स अ बिग टीम टू गेट दैट, टू डिलीवर दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन मैनेजमेंट की या बोर्ड की गाइडेंस या डायरेक्शंस के अंदर रहते हुए जितनी भी हमने आज तक कम्युनिकेशंस की, हमने एसरा बिल्जिक को हलीमा सुल्तान का के साथ टीवीसी बनाया, हमने हमैया सईद के साथ किया, हमने नुमान इजाज के साथ किया। अच्छा, यहाँ पे ये सारी डोमेन मैं इंटरप्ट करूँगा आपको, मेरे हार्डकोर में आती हैं। बिल्कुल, ये बड़े काम थे आपने जो किए इसमें। लेकिन जब वो हलीमा सादिया वाला मामला हुआ और उसके बाद फिर वो तुर्की से बुलाया गया अर्तुगल को, और यहाँ पे बड़े मामले चले थे कि अर्तुगल के पैसे खा लिए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी ने और उसको पैसे नहीं दे रहे और वो छोड़ के चला गया है, और उसके बाद फिर एक नेगेटिविटी मार्केट में फैली।
ایک چیز مجھے بتائیے کہ برانڈ کو مارکیٹ میں ان رکھنے کے لیے وہ اسٹریٹجیز آپ بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کر رہے ہوتے ہیں, کیسے ہم نے برانڈ کو ان رکھنا ہے. جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں, جب ارطغرل والی ہائپ بنی, بلو ورلڈ سٹی پہ جو ہے جی آر ڈی آ گئی, اس نے دیواریں گرا دی, سب کر دیا, آپ کی پوری محنت جتنی آپ نے کی تو ایک دم سے ڈاؤن فال میں چلی جاتی, اس کو کیسے ایک دم سے اوپر ہائپ میں لے کر آتے ہیں, وہ کیا معاملات ہوتے جی اچھا, میں اس میں نا آپ کو ایک چیز تو پہلے کلیئر کروں. جہاں تک جی اٹ سیلف ارطغرل کو یہاں پہ ہمارے پاس لانے کی بات تھی, تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا, بلکہ ان کو ایز برانڈ ایمبیسڈر سائن بھی کیا تھا, اور الحمدللہ ہی ریمینڈ ایز اے برانڈ ایمبیسڈر ود اس کنٹریکچولی. ہیں؟ پھر جو یہاں پہ وزٹ آنے والی بات ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے کافی ایک عجیب المخلوق قسم کی شخصیت تھی, جو ان دنوں جب وہ یہاں پہ آنے کا پروگرام بنا تو وہ فرنٹ پہ آئے, اور انہوں نے ان کے ساتھ بہت ساری کمٹمنٹس بھی کیں, اور وہ وعدے نہ پورے ہو سکنے ہی کی وجہ سے وہ یہاں سے واپس کیے گئے, اور اس کے پیچھے ایک پوری گلوبل پرسپیکٹیو آ جاتا ہے کہ کنسپیریسی تھیوری آ جاتی ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر ہم ڈسکشن میں کریں گے تو یہ بات بہت آف ٹریک ہو جائے گی. ہمارا جو مین فوکس تھا, دیکھیں جو بلو ورلڈ سٹی کی آج تک الحمدللہ سکسیس ہے, سعد صاحب کا ویژن ہے, نعیم صاحب ندیم صاحب کی لینڈ کی ایکسپرٹائز ہے, اور جو ہم آن گراؤنڈ ریئلٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, ہماری سروائیول کے پیچھے جی 3-4 مین فیکٹرز ہیں, جو اللہ کا شکر ہے کہ چاہے ڈپارٹمنٹل اور ادروائز ہمیں جو بھی چیلنجز آئے, اللہ ہیز بین ویری ویری کائنڈ ٹو اس. جی ہم وی آر فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈس, اور جتنی بھی ہماری آج تک سکسیس رہی ہے اس کے پیچھے جی 2-3 چیزیں ہیں. ایک, شاید ہماری نیت صاف ہے, ہمارے لیے یہ پہلا وہ پروجیکٹ ہے جو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, جو ہم کر رہے ہیں پہلا پروجیکٹ ہے, ہم یہ ڈیلیوری نہیں کریں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. دوسرا, ہم نے بھی قبر میں جانا ہے, ٹھیک ہے, آخرت کے اوپر اور ویسے بھی تصوف سے ایک تعلق رکھتے ہیں, اور اس پرسپیکٹیو سے بھی شرم لحاظ اور دین ایمان کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. تو اب ہم دین کا نام لے کے بیچ تو نہیں سکتے مال, ٹھیک ہے. پروجیکٹ اپنی سکسیس ہمیشہ لیتا ہے آن گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر. آج کی مارکیٹ میں آپ کے سامنے پچھلے 1.5-2 سال سے مارکیٹ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے, آپ کو نظر آئے گا کہ جی مارکیٹ ڈاؤن فال کے اندر ہے. یٹ الحمدللہ آپ خود ابھی انٹرویو سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جی پچھلے 1.5-2 سال میں سروائیول پروجیکٹ سے ریلیٹڈ, چاہے اے پی آرس کی بات آ جائے, چاہے مرجنگ کی پالیسی آ جائے, یا کوئی نہ کوئی ٹک ٹک سم ہاؤ مینجمنٹ کرائی رکھتی ہے کہ ایکٹیویٹی رہتی ہے. ٹرانسفر آفس میں آپ دے چکے ہیں, ویڈیوز شیئر ہم کرتے رہتے ہیں کہ جی کتنی ایکٹیو چل رہی ہے مارکیٹ. ویئر ایز وداؤٹ ٹیکنگ نیمز, دوسرے پروجیکٹس میں دفتروں کے اندر خالی پڑے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات جڑ گئی ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, جو ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, جو ادارے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, جناب جو اینڈ یوزر ہے اس وقت, جو جس نے فائل خرید لی ہے, جو گھر بنانا چاہتا ہے, وہاں پہ ہم جس پروجیکٹ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا اس سے آؤٹ ٹریک ہوئے ہیں ہم لوگ جی, لیکن یہ پوائنٹ اچھا تھا تو میں نے کہا اس پہ موقع بھی اچھا, آپ موجود ہیں تو بات کر لیں. جو اینڈ یوزر ہے اس کے مائنڈ میں آتی ہے کہ یار آپ لوگوں کی بک بھی رہی ہے, آپ بیچ بھی رہے ہیں, آپ کے لیے پالیسیز بھی آ جاتی ہیں, نوٹیفیکیشنز آتے ہیں, ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, آپ کما لیتے ہیں, ہمیں پلاٹ کب ملے گا, وہ یہ سوال عموماً کرتے ہیں. 4 سال میں ملے گا, 5 سال میں ملے گا, کیا طریقہ کار ہوگا؟ کچھ سیکٹرز تو ریڈی ہیں, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. جیسے ایز پر پلان ہے, جو آپ کا پیمنٹ پلان ہے, جنیرکلی اگر ہم بات کریں تو 4 سال کا آپ کا پیمنٹ پلان ہے, اس کے بعد 2 سال آپ کے وہ ہیں جو آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز, جس کے اندر کلیئر آپ لم سم نہیں کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ چارجز دے رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے اپنا پوزیشن چارجز وغیرہ دے کے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. دیٹ از دا اسٹینڈرڈ ماڈل. بٹ یو نو مینجمنٹ کی نیت کیونکہ صاف ہے, الحمدللہ ہم چاہتے ہیں پروجیکٹ آباد ہو. ہم نے ان لوگوں کی جن کا ٹائم لائن نہیں بھی ڈیو ہوا تھا اور انہوں نے پیمنٹس ایڈوانس میں کی تو ان کو ایڈجسٹمنٹ دی گئیں, اور ڈیلیور ہوئے ہوئے یا ریڈی سیکٹرز کے اندر ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے ود دی انٹینشن آف گیونگ دیم پوزیشن امیڈیٹلی اینڈ برنگنگ پاپولیشن ٹو دا پروجیکٹ. ٹھیک ہے, گڈ. یہ تو بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے ہوگی, وہ خیر کسی دن سعد ندی صاحب کے ساتھ پلان کریں گے مزید ان سے جانے کے. اپنے پروجیکٹ پہ آ جاتے ہیں جناب کہ بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر, آپ نے بلو ورلڈ سٹی کی جگہ کیوں نہیں چنی, آپ نے جی ٹی روڈ کیوں چنا؟ دیکھیں جی, بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے اس گروپ کا پہلا ورٹیکلز کا پروجیکٹ ہے جو کمرشل طریقے سے کیا جا رہا ہے, اور اس کو شہر کے اندر دیکھیں, جب بھی آپ ورٹیکل پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کو اس کی ڈائنامکس ہاریزونٹل کے پروجیکٹ سے بہت فرق ہوتا ہے. آپ اگر پیمنٹ پلان کو ہی دیکھیں تو ورٹیکل کا ایک پروجیکٹ کی جتنی ڈی پی ہے اتنی شاید ہاریزونٹل کے ٹوٹل یونٹ کی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کلائنٹیل ہی بہت فرق ہے, پھر اس کی ڈیمانڈ بہت فرق ہے, آپ کی ڈیمانڈ بھی, اس پرائسنگ بھی, اس کا جو ٹارگٹ گروپ ہے یا کلائنٹ ہے وہ بھی, کیونکہ پرچیزنگ پاور ڈفرینٹ ہے تو اس کی نیڈ بھی فرق ہو جاتی ہے.
دوسرا اللہ کا شکر ہے کہ ہم پچھلے کچھ عرصے میں ہاریزونٹلز پہ، جب ہم سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں ہم ہاریزونٹلز کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہاریزونٹلز پہ اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی ہمیں سمجھ بوجھ آ گئی ہے. ورٹیکلز کا یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا. آپ بات کرتے ہیں نا ورٹیکلز کے لیے، تو اب جیسے ہم نے TBD کی پالیسی لے کے آئے ہیں، ہم جو نئے کمرشل پلاٹس وہاں پہ آلریڈی NSC 6 وغیرہ کے اور اس طرح کے بہت سارے ناردرن ایونیو کمرشلز ہیں، اسپورٹس ویلی کے پلاٹس ہیں، وہ آلریڈی اب وہ چیز آ گئی ہے کہ آبادی کیونکہ وہاں پہ فیوچر میں آ رہی ہے، وہاں پہ اب جتنی سروسز ہیں امینٹیز ہیں ہم خود بھی لے کے آ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اب لوگ خود انٹرسٹ لے کے آ رہے ہیں. ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ شہر کے بیچ میں بلو ورلڈ کی ایک چیز نظر آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کو دیکھتے ہوئے اس پہ اثر پڑے گا بلو ورلڈ سٹی پہ، یہ ہو سکتا ہے. تو بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب آپ یہاں بنانے جا رہے ہیں، اس کی اگر ہم بات کریں، اس میں آفیسز ہیں، فلیٹس ہیں، سروس فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس آپ نے رکھے ہیں، اس میں شاپس ہیں، نیچے پورا مال آپ نے بنایا ہے، کچھ ہی فاصلے پہ گیگا بھی موجود ہے. کافی زیادہ اس میں اگر اوپر جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو آفیسز وغیرہ خالی پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز آپ کی جو ہے وہ چل پڑے گی اور وہ جہاں تک جی ہم بات کرتے ہیں نا دا ریزن اور دا بیہائنڈ، اور اکثر نے پروجیکٹ کو آباد کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کو بنانے کا شاید تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو، آباد کرنے کا نہیں ہے. تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ڈیڈ واز وی ہائرڈ پروفیشنلس انڈسٹری سے، جو چلتے ہوئے پروجیکٹس کو، جو فلی پاپولیٹڈ ہیں، لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے، ایسے پروجیکٹس میں سے ہم نے ریسورسز اٹھائے جو مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، جنہوں نے پروجیکٹ کو آباد کیا ہوا تھا. تو اس میں پھر بیسکس کے اوپر کام کیا کہ دکان کے سائز سے لے کے کس سائز کا دکان ہونا چاہیے، کس سائز کی اپارٹمنٹ ہونا چاہیے، کس سائز کا آفس ہونا چاہیے، جو ریالٹیز کی ایکسپیرینس کی بیسس پہ بہت ساری ویلیبل انپٹ دی جو اس کی ڈیزائننگ کے اندر گئی، ریدر دین ورکنگ آن کہ یار ایک دفعہ پہلے بلڈنگ اور اسٹرکچر بنا لو پھر دیکھتے ہیں اب کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. تو ایک فرق تو میجر فرق یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر ڈیولپر کریڈیبل ہو تو پروجیکٹ بک جاتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جو انویسٹر ہے یا جو کلائنٹ اس میں انویسٹ کرتا ہے اس کو ریٹرن نہیں ملتا یا اس کو ایکویٹی گین نہیں ملتا. تو اسی لیے پروجیکٹ میں، اور اس میں کمرشل زیادہ بڑا چیلنج ہے، اس میں کارپوریٹ آفیسز ہو گئے، کمرشلز ہو گئے، کیونکہ وہی ایک لمیٹڈ مارکیٹ ہے، ایک سرٹن نمبر آف برانڈز مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. بھئی وہ کتنے پلازوں میں اپنی دکان کھول لیں گی، کتنے دفتر بن لیں گے. اور جیسے آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ کچھ پروجیکٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، آفیسز ان کے بکے ہوئے ہیں مگر وہ رینٹ پہ نہیں چڑھ پاتے، تو چیلنج ہے. اسی لیے ہم نے اپنی انوینٹری کو، جو کارپوریٹ آفیسز کی انوینٹری ہے، بٹ کیونکہ ڈیمانڈ بھی ہے اس کو لمیٹڈ رکھا ہے. ہم نے ایک مکس یوز ماڈل بنایا ہے، اور اس میں ریزیڈینشیل کی، بلکہ اگر ہم جب انٹرنلی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار جہاں ایک کوئری آفس کے لیے آتی ہے نا، تو اسی جگہ پہ 25 سے 30 ریزیڈینشیل کی کوئریز آتی ہیں. اور جب آپ اس بیلٹ میں آپ اگر کیا کہتے ہیں کچہری سے لے کے آپ روات ٹی چوک تک دیکھیں تو یہاں پہ ریزیڈینشیل کا پروڈکٹ کوئی نہیں ایگزسٹ کرتا. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا مین روڈ GT روڈ کے اوپر، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو ہم نے پروڈکٹ مکس رکھا ہے وہ رکھا ہی ایسا ہے جس کی آلریڈی ڈیمانڈ بہت ہے. تو ایسا تو نہیں کہ ریزیڈنٹ جو پروجیکٹس ہیں وہ یہاں پر شاید کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اس لیے یہاں نہیں بنے؟ سر کوئی ایسی ریسرچ آپ کی کوئی؟ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں نا ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام بھیڑ چال میں کرتے ہیں. بہت سارے ڈیولپرز جو ہیں انہوں نے فیزیبلٹیاں نہیں بنائیں. ابھی میں ایک ایگزامپل چھوٹی سی آپ کو دیتا ہوں جی. ابھی یہ سال ڈیڑھ پہلے جب ڈالر 180 سے 300 پہ شفٹ ہوا، دا کاسٹ آف پروڈکشن اور دا کاسٹ آف کنسٹرکشن جمپڈ اپ بائی 40 to 50%. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. مارکیٹ میں ریٹ ریویژن گیس کریں کتنی ہوئی ہے بھائی جان؟ 5% کا پرائس انکریز نہیں آیا مارکیٹ میں. ریزن بینگ یا ان کا پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے تو پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو پیسہ تو اکٹھا سستے ریٹ پہ ہی ہونا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، انہوں نے آلریڈی وہ گھرے ہوئے ہیں ROI ماڈلز اور ان کی بائی بیک کی گارنٹیوں میں، وہ پہلے ہی اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ پہلے پیسہ نہیں دے پا رہے. اگر وہ چیز اور مہنگی کریں گے بیچیں گے کیسے، اور وہ ٹوپی کیسے گھمائیں گے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، کیونکہ کام مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ دیکھیں مارکیٹ میں ایک ہائی پہ ROI ملے گا جی، بائی بیک کی آپ کو جو ہے وہ شیورٹی دی جاتی ہے، گارنٹی دی جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کو سیکیور کر دیا گیا. ٹھیک ہے، پیسہ ہمارا ہی ہے، ہم سے ہی لے کے، میں تو چیز کو سمجھتا ہوں میں ہم سے لے کے بنایا جا رہا ہے. ایک لفظ اور ایڈ کروں گا، اوور پرائس کر کے آپ کو وہی پروڈکٹ بیچی جاتی ہے، اور پھر آپ کا ہی پیسہ واپس آپ کا پیسہ بالکل ایگزیکٹلی چپیڑ مار دی جاتی ہے. یہ جو بلو ورلڈ سٹی کا بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بننے جا رہا ہے،
اس میں پیسہ کس کا لگ رہا ہے؟ جناب پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے وی ڈو ناٹ ورک آن دا ROI ماڈل اور بائی بیک گارنٹی. ٹھیک ہے, گڈ. جنرل مینجمنٹ سروسز ضرور کمپنی پرووائڈ کرے گی. جیسے گلوبلی الحمدللہ ہمیں تھوڑا سا دنیا پھرنے کا موقع ملا ہے, آپ جتنے بھی پروجیکٹس آپ باہر دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک دفعہ جب پروجیکٹ کی انیشل سیل کے علاوہ بعد میں جو ری سیل میں بھی مینجمنٹ سرو کرتی ہے, کیونکہ آپ کے سروس کاؤنٹرز موجود ہیں, اندر کسٹمر سروسز ڈیسک موجود ہے, وہاں پہ کوئریز آتی رہتی ہیں. بالکل آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کسٹمر اس کی ایک مینجمنٹ فیس کے بیسس پہ اس پہ کچھ نہ کچھ سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. وہ 2%, 5%, 10% کچھ چارج کر لے گی, بٹ وہ آپ کو ریسیل میں بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی. بالکل بھائی, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے ایک ریسرچ ورک پورا کیا اور آپ اس کو آباد کریں گے. جی, آباد کرنے کے لیے ایسی کون سی خاص پلاننگ آپ کو لگتی ہے کہ آپ آباد بھی کریں گے, اس کے بعد وہ رینٹل انکم آف جو اوریجنل رینٹل انکم ہوتی ہے وہ جنریٹ ہوگی اور لوگ اسے بینیفٹ لیں گے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کا ایک میجر پورشن ریزیڈینشیل کا ہے. ٹھیک ہے, ایک پورا ٹاور پیورلی ریزیڈینشیل ہے. ٹھیک ہے, ٹاور 2 غالباً. ہاں جی, اس میں اس کی وجہ سے وہ تو اس کی ایک نیچرل ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے. آپ اگر ادھر دیکھیں تو آگے ایک دو پروجیکٹس ہیں جو کہ مکس یوز نہیں, سنگل یوز میں ریزیڈینشیل کے پروجیکٹس ہیں ادھر ڈیفینس اور گیگا کی بیلٹ کے اندر. ٹھیک ہے, آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ وہ فلی آباد ہیں, جو پروجیکٹ بن گیا وہ آباد ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ڈیمانڈ ہے, جو مارکیٹ میں اس وقت پرائسز کا اور ریٹس کا حالت ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک اچھی, اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں. تو جب بھی ایک بلڈنگ ہوتی ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہوتی ہے, اس میں نیچے کمرشل کی شاپس موجود ہیں, اس میں ایکسرسائز کی فیسلٹیز موجود ہیں, اس میں سیکیورٹی موجود ہے, مینٹیننس ٹیم موجود ہے. آپ نے ایز این انڈیویجول اگر ایک گھر چلانا ہے, آپ نے کسی سوسائٹی میں ایک گھر رکھا ہوا ہے ورسز آپ نے ایک اپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے, اسپیشلی اگر آپ, اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز میں ایک بہت ہائی پریفرنس ہے ورٹیکلز میں لینے, کیونکہ ایک وہ گلوبلی اس کے یوز ٹو ہوتے ہیں, دوسرا ان کو پتا ہے کہ ایک مینٹیننس سروس موجود ہے. بھائی میری ٹوٹی خراب ہو گئی ہے, میرا فلش خراب ہو گیا ہے, میری کوئی اندر ریپیئر کا کام آ گیا ہے, تو میں نے مینٹیننس نمبر پہ کال کرنا ہے, انہوں نے آنا ہے, سروس دینی ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, دے میں چارج فار اٹ. نہیں ہے کہ بٹ وہ نہیں کسی پلمبر ڈھونڈو, فون کیا جی 3 دن سے پلمبر گولیاں کرائی جا رہا ہے کہ جی میں آج آ رہا ہوں, کل آ رہا ہوں, تو 100 روپے کا کام جو ہے 10,000 میں فٹ کر کے چلا گیا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسائل جنرل ہیں مارکیٹ میں. تو ایک پروجیکٹ کے اندر رہتے ہوئے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ مجھے سروسز کا ایک تو ایشو نہیں آئے گا, کیونکہ اوور آل پوری ایک بڑی پروفیشنل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو اس کو ہینڈل کر رہی ہے. دوسری چیز اسی طرح سے پھر یس وی ڈو ہیو کمرشلز, وی ڈو ہیو شاپس, وی ہیو آفیسز, اور پھر جو ہم نے 17th فلور ہے اس پہ خود مینجمنٹ نے اپنا دفتر بھی پلان کیا ہوا ہے. تو وہ دفتر تو میں وہ جب ہم خود ہم نے بیٹھنا ہے تو بھائی اپنی گھر کا خیال تو رکھیں گے نا. آف دی ریکارڈ جو ہے میری بات ہوئی تھی آپ کی مینجمنٹ سے, سیلس ٹیم سے بھی میں نے معلومات لی تھی, تو کہتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی کا دفتر ہوگا یا بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا دفتر ہوگا, جسٹ ایک جنرل مینجمنٹ ہوگی آپ کی. دونوں میں فرق نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, جو آپ نے پیچھے ایک سوال کیا کہ جی پیسہ کس کا لگ رہا ہے, دیکھیں بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر از فرسٹ ورٹیکل پروجیکٹ آف بلو ورلڈ سٹی, اٹس اونڈ بائی دا سیم ٹیم. اور اس کا پیچھے اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ہم اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کے ایک سب سیکٹر کے برابر ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر سائٹ کے اوپر دیکھیں تو سائٹ پہ مجھے بار بار گھوم کے بعد ہماری سائٹ پہ چلی جاتی ہے کیونکہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں. آپ جو ہمارا BWC ٹاور بن رہا ہے, اس کے کتنے فلورز بن چکے, اس کا تو ہم نے ایک یونٹ نہیں بیچا, وہ دیکھیں کتنا بن چکا ہے. بالکل ایسا, تو کتنی انویسٹمنٹ اس پہ لگ چکی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی نمبرز. اس چیز پہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بلو ورلڈ سٹی کے گیٹ سے آپ سٹارٹ کریں, آپ نان سیلیبلز ہمارے دیکھیں, بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ ان کی ورتھ اکٹھی کریں نا تو اس جیسے شاید کئی پروجیکٹ اکٹھے ہو جائیں اس کے اندر, جو ہم ڈفرینٹ گیٹوں پہ اور واٹر پارک پہ اور BWC ٹاور پہ, مسجدوں پہ جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں کچھ چیزیں تو کچھ کلیئر بھی ہو گئی ہیں. جو ریزیڈنشیل اپارٹمنٹس ہیں 16,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے انیشیل ابھی ریٹ ایک رکھا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 2025 میں اس کا ریٹ کیا ہوگا ایکسپیکٹڈ, کیا آپ کی پوری پلاننگ ہے؟ سر اگر دیکھیں دیر آر 2 or 3 ڈفرینٹ تھنگس. جب بھی کوئی پروجیکٹ پلان کیا جاتا ہے, اس کی فیزیبلٹی پلان کی جاتی ہے, 2 چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے. ایک انٹرنل پروڈکٹ پہ, انٹرنل آپ کی جو پالیسیز ہیں, اور ایک ایکسٹرنل مارکیٹ سینیریو. انفارچونیٹلی پاکستان ہیز فیسڈ این انسٹیبل سچویشن. پچھلے کچھ سال ڈیڑھ سے ہماری مارکیٹ بہت اسٹیبل نہیں ہے پولیٹیکلی اور اکنامکلی دونوں. مگر ہم اگر اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں نا تو دا وے وی سی اٹ از, جس طرح سے پروجیکٹ کی سکسیس بنانے کے لیے پروجیکٹ کا آلریڈی پلان یہ ہے کہ
ریٹ ریویژنس ہوتی ہیں ایوری سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد, وہ 2 سے 3 مہینے ہو سکتا ہے, وہ ایک سرٹن نمبر آف یونٹس کی سیل کے اوپر سے, جو جنرل پالیسیز گلوبلی فالو کی جاتی ہیں کہ یار ہم نے کو 50 یونٹ بیچنے کے بعد ریٹ ریویژن کرنا ہے, کیونکہ ہم نے جس انویسٹر نے ہمارے ساتھ انویسٹ کیا اس کو بھی سیکیور رکھنا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ پروجیکٹ کی کیونکہ انفارچونیٹلی کاسٹ اسکیلیشنز بہت ہیں, تو ہم نے جن کو شروع میں بیچا ہوا ہے, جس ریٹ پہ بیچا ہوا ہے, اگر ہم نے ڈیلیور کرنا ہے نا, جو آج پروجیکٹس نہیں ڈیلیور ہو پا رہے ورٹیکلز کے بہت سارے, ان کا سب سے بڑا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مال بیچا جب ڈالر 120 روپے کا تھا, اور تب انہوں نے اپنے پیسے نکال کے لگا دیے اپنی کوٹھیاں بنانے میں, اپنے ڈالے اور ویٹھے لینے میں. ایسا ہی, ٹھیک ہے, وہ سرکل میں پیسے مس یوز ہو گئے یا کہیں اور استعمال ہو گئے. اب جب کام کرنے کا ٹائم آیا تو وہی جو بوری پہلے لیٹس سے اگر 500 میں تھی تو وہ آج 1500 میں ہے, 1500 کی ہے, تو وہ کہاں سے وہ بات پوری کرے گا, وہ کاسٹ ہی پوری نہیں ملی انہیں, جو اس وقت کی کاسٹ ہے وہ پوری نہیں ملی. ملی. اب اس وقت ان پروجیکٹس کا سب سے بڑا چیلنج ہی یہ ہے کہ the cost of construction is more than their total revenue. ٹھیک ہے, اس میں پروفٹ بھی, اس میں سب کچھ بھی, اس سے زیادہ تو ان کی اس میں کاسٹ ہے. وہ بنائیں کیسے, ان کے پاس وہ سولوشن نہیں ہے. اب اس طرف چلتے ہیں ہم کہ اس کے آؤٹ لک پر, جو اس کا آؤٹ لک ہے ہمارے پاس وہ کیسا ہے, کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو ایک کوالالمپور سے ایک بلڈنگ سے مشابہت دے کے اس کو بنانا چاہا ہے, اور بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے, بیچ میں وہ اسکائی واک والا سلسلہ اور یہ سب. جی ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس ایریا میں یہ چیز بنانا آپ کو. ٹھیک ہے, ایزی نہیں ہے یہاں پہ بنانے کے لیے, تو اس چیلنج کو بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جو بندہ سعد عزیز صاحب کی اگر میں بات کروں, یا پھر آپ بھی پیچھے ہیں سیکنڈ کپ کافی کو لانے میں, کہ جو بندہ ایک خاموش سوسائٹی میں جس میں ابھی کوئی گھر نہیں ہے, کوئی رہائش نہیں ہے, سیکنڈ کپ کافی کو لا کر وہاں پر بٹھا سکتا ہے, تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہی چیز تھی مجھے بلو ورلڈ سے جوڑنے والی. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آنے والے وقتوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی, اس کا لک کیا ہوگا, یہاں سراؤنڈنگ کا سینیریو کیا ہوگا, وہ تھوڑا سا آپ ایزیوم کر کے بتا سکیں کیا لک نکلنے والا ہے اس جی ٹی روڈ کا. اچھا, ایک تو میں کلیئر کرتے چلوں کہ ہمارے پاس صرف سیکنڈ کپ کافی ہی نہیں, سالٹ اینڈ پیپر بھی ہے, فورٹ اسکول اینڈ کالج سسٹم. میں جوائن ہوا تھا وہ سیکنڈ کپ کافی سے ہوا تھا, میں نے یہ سوچا تھا, اور اس طرح کے بہت سارے واٹر پارک اور بہت سارے فیچرز ہیں. اسی طرح سے جی جب ہم یہاں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی پہلے میں اس کو آباد کرنے کی پالیسی کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, اور پھر ہم اس کے ورٹیکل فساڈ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جو آباد کرنے کی بات ہے جی, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بہت ساری برانڈز کے ساتھ آلریڈی نیگوسیشنز چل رہی ہیں کہ جو ہم سے کل کو پروڈکٹ خریدے گا اس کو کل کوئی بزنس بھی تو کرنا ہے نا, اس بزنس کے لیے بھی ان کے ساتھ ہم نے الائنمنٹس کر کے رکھی ہوئی ہیں. اچھا, ہوتا کیا ہے, لیزنگ رائٹس جو ہے نا, اچھے پروجیکٹس میں لیزنگ رائٹس مینجمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے, کیونکہ جتنی بھی بڑی برانڈز آتی ہیں, برانڈز لائک کھاڈی, لائک کیا کہتے ہیں بریزے ہو گئی, کوئی بھی بڑے اسٹور ہو گئے, وہ آ کے مانگتے ہیں 10-10, 20-20, 30-30 ہزار اسکوائر فٹ اسپیس. بالکل ایسا, وہ کوئی ایک سنگل انویسٹر وہ دکان نہیں خریدتا, اور یہ برانڈز خود شاپس نہیں خریدتی ہیں, یہ ہمیشہ رینٹ پہ لیتی ہیں. تو اگر آپ میں کہوں کہ یار میں اتنا بڑا ایک یونٹ بنا کے کسی کو بیچوں گا, وہ تو کروڑوں کی کیا اربوں کی پروڈکٹ بن جائے گی, وہ تو کوئی خریدے گا نہیں, کی سکت نہیں رکھتا. یہاں پہ مال بکتا ہے چھوٹے سائزز میں, تو آپ کرتے کیا ہے کہ ملٹیپل یونٹس کو مرج کر کے اس کو لیز آؤٹ کر دیتے ہیں, اور اس میں مینجمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور اسی کے لیے ہم نے بہت ساری برانڈز کے ساتھ آلریڈی, اور جو اپنی پلاننگ کی ہے, تو ہم نے پلاننگ اس طرح سے کی ہے کہ ایک تو یونٹس جوڑ سکیں ساتھ, پھر جو فوڈ اور اس برانڈ کی طرح کے یونٹس ہیں ان کے لیے اسپیسز نہیں رکھیں کہ ان کی منیمم ریکوائرمنٹس پوری کر رہی ہوں. الحمدللہ میرا فوڈ کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, میں کے ایف سی کا بھی برانڈ مینیجر. یہ میں آخر میں آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ میرا کے ایف سی کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, میرا ویوران میرے ساتھ بھی. اسی طرح سے ہم نے کیا کہتے ہیں ہائی اینڈ ریسٹورینٹس بھی چلائے ہیں, دا براسری کے نام سے, اور اس طرح سے ہمارے اور بہت سارے وینچرز ہیں. تو اس ایکسپیرینس کو ڈیفینیٹلی ہم سارے کو یہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. اسی طرح سے ریزیڈینشیل کے لیے ہم نے ان کے لیے آپ کو بتایا اسپورٹس فیسلٹیز اندر ہیں, شاپنگ کی آپ کی ہائپر مارٹ وغیرہ, اور یہ ساری فیسلٹیز آپ کو پروجیکٹ کے اندر ملیں گی کہ آپ پورا مہینہ گزار لیں, آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اپنی بلڈنگ میں ہی رہیں اور آپ پورا سب مل جائے گا. اگر دفتر بھی آپ وہی کھول لیں تو پھر تو دفتر کا بھی آپشن ہے نا, بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں ہے, جائیں گے تو دفتر بھی ہے وہاں پر موجود ہے, آپ کے پاس دفتر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جی دس از the influence is definitely from the Petronas Towers from Malaysia, but exact replica نہیں ہے. یہ کانسیپٹ وہی ہے کہ ٹوین ٹاور ہے with a connecting bridge in between, جو ہمارا 17th فلور کے اوپر ہے, اور اس چیز کو ہم نے اسی طرح سے پلان کیا ہے کہ ایک تو پورا گلاس کا فساڈ ہے,
اس میں اگین اس کو لائٹ کی یوٹیلائزیشن کے اوپر فوکس کیا ہے کہ ہمیں انرجی ایفیشنسی ہم اس کے اندر لا سکیں, بہت زیادہ بجلی کی کنزمپشن کو ہم سیو کر سکیں. اسے گلاس اوپننگس بہت ساری دی گئی ہیں تاکہ نیچرل لائٹ کو ہم یوٹیلائز کر سکیں ٹو دا میکسیمم. پھر اوبیسلی دوسری طرف آپ نے اس کو ہیٹ لاس کا بھی چیلنج ہوتا ہے تو اس چیز کو پلان کیا گیا ہے. جو سینٹرل کولنگ کی سولوشنز ہیں وہ اس طرح کی وی آر ایف اور وہ چیزیں لائی گئی ہیں تاکہ جہاں پہ اینڈ یوزر کو آپریشنل کاسٹ کم پڑے. ورنہ بڑے پروجیکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جی سینٹرل کولنگ کے بجلی کا اتنا بل بن جاتا ہے کہ بندہ چیزیں مارتا ہے. تو وہ اس طرح سے اگین ایفیشینٹلی پلان کیا جا رہا ہے کہ کسٹمر کو کم سے کم امپیکٹ پڑے اور ہمارا گلوبل یا گرین انوویشنز کے اوپر ہمارا پورا فوکس ہے کہ پروجیکٹ ایک انوائرمنٹل فرینڈلی پروجیکٹ. ٹھیک ہے, گڈ ہے. اچھا, اب ایک چیز کسٹمر سے ریلیٹڈ ہم پوچھیں گے جناب کہ کسٹمر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کے ساتھ, چاہے وہ آفس کی ہے, شاپس کی یا اپارٹمنٹس کی, وٹ ایور کسی بھی چیز کی ہو, خدا نخواستہ دیکھیں خدائی افعال کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. جب خدا کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہوتی ہے, اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ جو چیز خدا کی طرف سے ہم اس کو نہیں ڈال سکتے. خدا نخواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اور کوئی بلڈنگ کولیپ کرتی ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے, اس صورت میں وہ جو انویسٹر ہیں ان کے لیے کیا کوئی طریقہ کار رکھا گیا؟ جی, پہلی چیز تو یہ کہ ایک تو جتنی بھی اس کی اسٹرکچرل پلاننگ کی گئی ہے اس کے اندر ارتھ کوئک کے اور ان ساری چیزوں کو, نیچرل کلیمٹیز کو پرسپیکٹیو میں رکھ کے پلان کیا گیا ہے. تو واللہ العلم ہماری اپنی پوری کوشش ہے جو انسانی سکت کے اندر ہے کہ ہم ہر وہ پریکٹس یہاں پہ ان پلیس کریں جہاں سے ہم سیفٹی کو میکسیمائز کر سکیں, پہلی چیز. دوسری دیکھیں, جس طرح بھی جتنے بھی یہ ورٹیکلس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کے کوئی بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں مینجمنٹ کا پہلا کام ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے وعدے کے مطابق ٹائملی بنانا اور اس کوالٹی پہ ڈیلیور کرنا. دوسرا, جو پروجیکٹس جنرلی فیل کرتے ہیں اس کے بھی جو بن بھی گئے ہیں وہ آباد نہیں ہو پاتے, اور جب آباد ہو جائیں تو وہ مینٹین نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے ہی وہ ان کا ستیاناش ہو جاتا ہے. پان کی پیکیں نظر آتی ہیں, مس یوز آف دا اسٹیئر ویلز نظر آتا ہے, سیکیورٹی نہیں مینیج ہو رہی ہوتی ہے, اور اس طرح کے 100 اور آپریشنل مینٹیننس نہیں ہو رہی تھی. یہاں پہ جو کامن ایریا ہیں اس کے کامن ایریا چارجز جو مینٹین کیے جا رہے ہیں اسے جو سینٹرل مینٹیننس کمپنی ہیں وہ تھروز آؤٹ اس کو مینٹین بھی کرے گی, وہی وہ سروسز پرووائڈ بھی کر رہی ہوگی اور اس چیز کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہوگی. جہاں تک کسٹمر کے لیے سب سے بڑی گارنٹی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو مینجمنٹ خود یہاں بیٹھی ہے, بہت بڑے سب سے بڑا چیلنج ہمیشہ جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے نا اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ پیسہ لے کے بھاگ تو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا آپ کو پتہ ہے جو ہاریزونٹلز کا پروجیکٹ ہے وہ اس اسکیل کا ہے کہ اگر بھاگنا ہوتا تو اب سے بہت پہلے بھاگ چکے ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے بہت زیادہ ڈومین وہاں پہ ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ مینجمنٹ نے ہر قسم کا چیلنج فیس کیا ہے اور موقع پہ کھڑے ہو کے فیس کیا ہے, اور ساری ٹیم موقع پہ کھڑی ہوتی ہے, فزیکلی کھڑی ہوتی ہے. اس کسٹمر کو کچھ ریپلیسمنٹ ملے گا کیا؟ ایز پر پالیسی میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں کہوں گا کہ جی فوراً کوئی ایڈجسٹمنٹ دی جا سکتی ہے, بیکاز یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ریالٹیز آف واٹ سم تھنگ ہیپنس. اللہ انشاءاللہ ایسا کوئی موقع نہیں آئے گا. بٹ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کا یہ خاصہ ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے کسٹمر کا ساتھ دیا ہے. جو پروڈکٹ آپ کو پہلے ایک ریٹ پہ بیچی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اے پی آرز بھی دیے, کسی بندے نے اپنی سکت سے زیادہ خرید لیا اس کے لیے اس کو مرجنگ بھی دے دی. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی بارہا ایسی پالیسیز لائی ہیں کہ کسٹمر کا بینیفٹ ہو اور اپنے پیٹ کو کاٹ کے ہمیشہ پالیسیز. کسی ایسے معاملے کی صورت میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا, انشاءاللہ ساتھ رہا جائے. ہاں, مینجمنٹ کا ہمیشہ سے وعدہ یہی رہا ہے کہ جی ہم ہمیشہ اپنے کسٹمرز کے, کیونکہ یہ ایک ٹائم کا نہیں پروجیکٹ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے دس از آور فرسٹ ورٹیکل پروجیکٹ, بٹ فرسٹ فار وی آلریڈی ہیو سملر پروجیکٹس آلریڈی اسٹارٹیڈ ان دا پروجیکٹ. اور یہ ٹیم یہاں پہ آپ کہہ لو یہ ان کا ٹریننگ گراؤنڈ بن رہا ہے, یا یہاں پہ ہماری وہ کور ٹیم ڈیولپ ہو رہی ہے جس نے کل کو وہاں پہ بھی سارے پروجیکٹس بات کر. لاسٹ 2 کوسچنز آپ سے میں کروں گا, اس کے بعد ریپ اپ کریں گے. ایک سوال یہ کہ کتنے ٹائم میں اب یہ ریڈی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو کتنے سال لگیں گے؟ سر جی, پروجیکٹ کا پلان تو 4 ایئرس ہے. چیلنجز آپ کو پتہ ہے آن گراؤنڈ ہمیں نظر کب تک آئے گا؟ میں دیکھیں آپ آلریڈی اگر ہماری پروگرس دیکھیں, جب ہم نے ابھی بیچا بھی نہیں تھا تو تب سے سائٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس وقت سائٹ کے اوپر آپ کی سولجر پائلنگ ہو چکی ہے, آپ کی جو ٹاورز کی بیس لوڈ بیرنگ فائلز ہیں وہ ہو چکی ہیں, ایکسکیویشن کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے, لین ہو چکا ہے, رافٹ کی تیاری ہے, مٹیریل آیا پڑا ہے رافٹ کے کام کے لیے. سو کانسٹنٹلی دیر از ورک گوئنگ آن دا سائٹ, اور فوکس وہی ہے کہ جو ہم نے ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وعدہ ہم وہ کہتے ہیں انڈر کمٹ اوور ڈیلیور.
وہی پالیسی ہم یہاں پہ بھی لے کے چل رہے ہیں کہ جی ہم 4 سال کی بات کر رہے ہیں اور 4 سال کے اندر ہی ہمارا اس کا پلان ہے. بٹ انشاءاللہ اف اللہ الاؤز تو ہم اس کو اس سے بہتر ٹائم میں انشاءاللہ. کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کا جو وفا ہو جائے. اینڈ کرتے ہیں اور آخر میں ٹوٹل ایک سوال آپ کی پرسنل ذات سے متعلق کہ بریر نذیر اگر بلو ورلڈ مینجمنٹ یا بلو ورلڈ کا حصہ نہ ہوتے یا بالفرض خدا نہ خواستہ بلو ورلڈ نہ ہوتی تو بریر نذیر کیا ہوتے؟ ٹف سوال ہے جی. ویسے تو یہ کہ بلو ورلڈ سٹی کے بعد موقع بچتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچا جائے. اللہ کا شکر ہے جی آج بھی ایون ود بلو ورلڈ سٹی یا بلو ورلڈ سٹی کی وجہ سے ہی مجھے کچھ اور ہیٹس بھی پہننے کا موقع ملا ہے, جس میں سب سے بڑا ہیٹ اس وقت ہے جی فورسز اسکول اینڈ کالج سسٹم. اس وقت ہماری 70+ فرینچائزز ہیں اکراس پاکستان ود میجر فوکس آن کے پی اینڈ پنجاب. تو اگر میں وہ نہ کر رہا ہوتا یا ابھی بھی اگر ایک میرا جو سب سے زیادہ انرجی اگر دوسری جگہ جو لگتی ہے تو اس سسٹم پہ لگتی ہے, تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا ڈومین ہوتا ہے جو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک وہ اب بھی میں کر رہا ہوں, اور اگر میں یہ نہ کر رہا ہوتا تو بھی شاید میں یہی کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, پروگرام کلوز کرتے ہیں. کلوزنگ پہ آپ نے صرف ایک جواب دینا ہے شارٹ کٹ میں. بالکل مارکیٹ میں ایک پرسپشن ہے بلو ورلڈ بھاگے گا, سونو ٹی وی بھاگے گا, بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھاگے گا, اس سے جڑی اور چیزیں بھاگے گی. پہلے کیا بھاگ رہا ہے؟ اگر بھاگ رہا ہوتا تو اب تک بھاگ چکے ہوتے. میں تو اس پہ یہ مذاق کروں, سمپل سے اتنی سی بات کروں گا کہ جی میرے بیٹے کو جی تھوڑا سا ہیئرنگ کا چیلنج تھا, تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے اس کی تھیراپی کے لیے بیٹے کو فیملی کو میں 2-3 سال باہر شفٹ کیے رکھا. ٹرکی میرا آنا جانا اس وجہ سے بھی زیادہ رہا. لوگ فیملیاں یہاں سے باہر شفٹ کرتے ہیں, میں نے 6 مہینے پہلے فیملی کو ٹرکی سے واپس پاکستان شفٹ کر لیا. تو بھاگ تو نہیں رہے ہم, تو وہاں باہر والوں کی بھی اکٹھا کر یہاں پہ لا رہے ہیں. یہی ہمارا جواب ہے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا بریر نذیر صاحب سے آج جو ہماری گفتگو رہی. اچھا, اس سب چیزوں میں آپ کو یہ مقصد بتا دوں کہ اس پوری انٹرویو کا, اس پورے پوڈ کاسٹ کا جو مقصد ہے وہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کو بلو ورلڈ سٹی بیچا جائے, آپ کو بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بیچا جائے یا کوئی بھی ایسی پروڈکٹ بیچی جائے. مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس پروجیکٹ کی بیک گراؤنڈ پہ جو شخصیات موجود ہیں وہ کتنی نفیس ہیں, کتنی ایماندار ہیں, کس لائلٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ڈیلیور کرنے کے لیے کتنی پیشنیٹ ہے. تو یہ مقصد ہے اس تمام تر پوڈ کاسٹ کا. امید ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے اور آپ کو یہ تمام تر چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی. پھر انویسٹمنٹ کرنا نہ کرنا وہ آپ کا ایک الگ میٹر ہوتا ہے, لیکن شخصیات سے ملواؤں گا ضرور انشاءاللہ آپ کو, اور عنقریب آپ کو اور بھی بہت ساری شخصیات سے ملوائیں گے. تھینک یو.